बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर के लिए ख़तरा बढ़ गया है। गो के कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई कि अली अमीन गंडापुर के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं बजाई है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और वो डेवलपमेंट अली अमीन गंडापुर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो क्या होने जा रहा है, अली अमीन गंडापुर के लिए खतरा क्यों बढ़ गया है, मामला क्या है, और इमरान खान ने किसको पैगाम भिजवाया है कि अब आपने गंडापुर के मामले के हवाले से सोचना नहीं है, आपने हमारे साथ चलना है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी खबर नाजरीन, नया चीफ जस्टिस आ रहा है। कौन आ रहा है नया चीफ जस्टिस, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से जो आज की अदालती कार्रवाई है, इस प्रोसीडिंग में तहरीक इंसाफ के लिए एक सुख की खबर है। छोटी खबर है, सुख की खबर है। आनिया जानिया तहरीक इंसाफ की लगी हुई थी, उनमें शायद कोई कमी हो सकती है। तो आज की प्रोसीडिंग और तहरीक इंसाफ की जो सुख की खबर है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। जनाब, आपको वेलकम करते हैं। गंडापुर के लिए हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की जो सदारत है वो जुनैद अकबर को दे दी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का उनको चेयरमैन भी बना दिया, हुकूमत ने भी एक्सेप्ट कर लिया। गंडापुर के लिए खबरें तो आ रही थी कि उनके लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, लेकिन कल उमर अयूब ने कहा और एक पार्टी के एक और रहनुमा ने भी स्टेटमेंट दिया, बल्कि जुनैद अकबर ने भी कहा कि गंडापुर को कोई खतरा नहीं। लेकिन आज जो अडयाला जेल में होने जा रहा है उससे तो लग रहा है कि गंडापुर साहब खतरे में हैं। देखिए, ही इज स्टिल इन डेंजर। मेरा ख्याल है कि उनके हवाले से जो उनके और बुशरा बीबी के तलक़ात हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद ही मसले बड़े हैं। और अब जो हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली अली अमीन गंडापुर का जो मुखालिफ कैंप का है, पीटीआई का जो धड़ा है, जिसमें वो आतिफ खान है, इसके अलावा जुनैद अकबर हैं, शकील अहमद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा हैं, महर शराफत हैं, शराम तरकई हैं। जी, ये आपने नोट किया है कि आज इमरान खान ने इनको बुलाया है। ये खुद नहीं जा रहे। इमरान खान ने जो विश लिस्ट होती है ना कि ये बंदे मुझे मिले, वो बुलाया। ये मुखालिफ धड़ा मिल रहा है। फिर यही मुखालिफ धड़ा जो है ये मौलाना फजल रहमान को मिला है 2 दिन पहले। मौलाना फजल रहमान को भी पैगाम दिया गया है इमरान खान की तरफ से कि अली अमीन अब रेलेवेंट नहीं है, वो अब हमारे साथ चले। तो इससे लग रहा है कि अब जो वज़ारत आला है वो भी ख़तरे में तो है। कब तक या तो ये है कि अली अमीन जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो है मामला, वो ठीक करें। जो उनकी तफज़ात हैं उनको, ये इमरान खान साहब के साथ जो भी तफज़ात हैं वो तो अभी तक जो है ना वो डेंजर में है। और मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर यही सूरत हाल रहती है तो इमरान खान चेंज कर सकते हैं, उनमें है वो। और पूरा केपी ज़ाहिर बात है जिस पे इमरान खान हाथ रखेंगे सारे एमपी ज़्यादातर तो उधर ही जाएंगे। ये अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं जी अली अमीन, लेकिन अली अमीन खुद ही में भी फिर ज़ाहिर बात है वो जो कुछ इस वक्त हैं वो इमरान खान की वजह से हैं। तो मेरा ख्याल है कि ही इज स्टिल डेंजर। हसनात मलिक साहब, जहां अली अमीन गंडापुर के लिए खतरा ही खतरा नजर आ रहा है, वहीं आप ये भी तो देखें ना कि जब अली अमीन मतलब सीएम बन चुके और सीएम के तौर पे इक़दामात उठा रहे हैं, खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं और भी मुलाकातें हो रही हैं, तो उनके खिलाफ महाज बनाने वाले जो थे, जो शिकायतें अली अमीन गंडापुर की लगा रहे थे, कब्र खोदना कह दें या जड़ें खोदना, जो भी आप कह लें, अब अगर वो धड़ा आगे आता है जी, जो धड़ा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ था या मुखालिफ जो धड़ा था अली अमीन गंडापुर का, अगर वो धड़ा आगे आ जाता है जी, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर गंडापुर साहब भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना। तो ये तो विद इन द पार्टी इनके इतने इख्तलाफात हो जाएंगे, फिर यूनिटी आपको कहां पे नजर आएगी? देखिए, इमरान खान जिसके साथ होंगे वही पीटीआई है, वही पीटीआई का धड़ा मजबूत है। इमरान खान को कितने बंदे बड़े बड़े छोड़ गए, कहाँ है, 0 माइनस हो गए और उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। और हम कहते थे कि ये इमरान खान और पीटीआई की रीढ़ की हड्डी हैं, ये अगर होंगे तो तभी निज़ाम चलेगा, ये चलेगा तो। लेकिन सारे तकरीबन आप देखते हैं कि फर्स्ट ईयर जो जितनी है इमरान खान पीटीआई की, वो सारी छोड़ के चली गई।
لیکن ان کے ووٹ بینک کو, اس کی پاپولیرٹی کو نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. یہ دھڑا جو عاطف خان ہے, یہ پرویز خٹک کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ پرویز خٹک جب وفاق میں آئے تو انہوں نے اپنے محمود خان کو چیف منسٹر بنایا, اور ان کو پھر بھی نہیں, ان کا اس گروپ کا کوئی بندہ نہیں بنا, دال نہیں گلی. پھر علی امین آ گئے کہ جی بھائی اگریسو ایٹیچیوڈ اور ہمیں یہاں, لیکن علی امین سے کوئی عمران خان مطمئن نہیں. تو بڑے عرصے بعد اس دھڑے کو موقع ملا ہے کہ یہ عمران خان کے قریب کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن ایک نئی روح جو ہے نا پی ٹی آئی میں آئی ہے کہ دیکھیں جی اب ہارڈ لائنر آ رہے ہیں. اب ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ ڈی چوک پہ آ کے جو ہے وہ ہم واپس چلے جائیں گے. ہم اب بیٹھیں گے اور ہمارے جو لوگ لیڈر جو ہیں وہ آگے, خیر آگے علی امین بھی لیڈ کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ عمران خان. گنہ پور صاحب, آپ حسنات ملک صاحب اگر آ جاتے ہیں جی, اسی بات کو لے کے چلتے ہیں, مفروضے کو لے کے آ جاتے ہیں جی, جنید اکبر صاحب اپنا مجمع لے کے اسلام آباد میں آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہو جائے گا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ وہ جنید اکبر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پھر یہ ہے کہ کیا کے پی کے جو رستے ہیں پنجاب جانے والے وہ وہاں لوگ بٹھا دیے, پھر کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کے پی کے راستے پنجاب آنے والے یا جی بی جانے والے, کشمیر جانے والے اگر بند کر دیتے ہیں تو کیا ان کو اپنے عوام کا غم و غصہ نہیں جھیلنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے پنجاب کے عوام, اسلام آباد کے عوام, پنڈی کے عوام سفر کریں گے, ان کے صوبے میں بھی تو لوگ ادھر آتے ہیں نا, تو ان کو بھی جھیلنا پڑے گا. یہ کسی غلط فہمی میں رہیں گے کہ اگر ہم راستے بند کر دیں گے تو فیڈریشن کو مسائل پیدا ہوں گے, صوبائی حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. میرا خیال ہے کہ لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ بھی خبر دے دوں کہ جو اصل مذاکرات ہیں نا وہ علی امین میں بھی اب نہیں, اب کوئی اور کرنے ہوں گے, برسٹر غور ہیں یا اور لوگ بھی ہیں. بتایا جاتا ہے 2 اور ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی اہم, لیکن کوئی چیز باہر نہیں آئی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بشرا بی بی کو رہائی ملتی ہے یا نہیں, کب ملتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری ریلیف میں بھی بشرا بی بی کو جلدی ہو جائے. تو یہ جو 2 ملاقاتیں ہیں جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی, اس کا رزلٹ ابھی اور اس میں کیا طے پایا, کیونکہ پہلی دفعہ غلطی یہ ہوئی کہ کوئی مذاکرات, ایسی ملاقات ہوئی تھی جو ایک دفعہ برسٹر غور کی جو, تو انہوں نے باتیں کی جی ہماری ملاقات ہوئی, تو اس سے پھر عرفان صدیقی صاحب بھی کافی پینک میں چلے گئے کہ جی یہ کیا, یہ بیک ڈور کیا ہوتی ہے, کہ یہ اوپن ڈور یا بیک ڈور ایک کھولے. تو اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اس کا وہ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے, بہت زیادہ. عمران خان کا خیال ہے کہ یہ جو مجھے ریلیکسیشن مل رہی ہے صرف جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ حکومت مجھے تھوڑا بہت جو وہ لولی پاپ دے رہی ہے, ایسے نہیں چلے گا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ امریکہ سے کب جو ہے وہ ان کو جو نہیں, وہ جو ہم سن رہے تھے نا کہ ٹرمپ آئیں گے تو کوئی وہ اس طرح کی صورتحال ابھی تک جو ہے وہ. حسنات ملک صاحب, یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں, یہ کر لیں جتنی انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں جی, ملاقاتیں پہلے تو جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے, بالکل. اور یہ جو ملاقات کروانے والے ہیں نا جی, جو کوششیں کر رہے ہیں کہ چلیں پیچ اپ ہو جائے جی جی, میں ملاقاتوں کی بات نہیں کرتا جی, یہ پیچ اپ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے جی, لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ آپ کا اعتبار کون کرے. آپ کی بات, آپ کا نام نہیں لے رہا, مطلب ان کا اعتبار کون کرے جن پہ اعتبار نہیں ہے. اور پیغام بھی ان کو دیا گیا. جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں برسٹر غور کی ملاقات کے بعد پینک ہو گئے عرفان صدیقی صاحب, وہ ملاقات کا بھی کچا چٹا سارا کھل کے سامنے آ چکا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی تھی, اور انہوں نے خود کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی تھی, اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے. مجھے نہیں پتا کہ اب اس وقت جو ملاقاتیں ہیں کس لیول کے لوگوں سے ہو رہی ہیں, لیکن وہ 2 ملاقاتیں بڑی اہم ہوئی ہیں. چلیں مذاکرات کر لیں جی, ان کو دوبارہ بیٹھنا حکومت کے ساتھ ہی پڑے گا, جدھر مرضی بھاگ لیں, جدھر مرضی یہ دیکھ لیں, آنا واپس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ پڑے گا. نیا چیف جسٹس کون آ رہا ہے اس میں, نیا چیف جسٹس کون آ رہا ہے؟ دیکھیں نیا چیف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے حکومت, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا لائے, کیونکہ عامر فاروق صاحب کی بڑے عرصے سے وہ یہ تھا کہ جی 6 ججز نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو جی کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور ایجنسیز ہمارے جو معاملات, اور اس پہ جو جس طریقے سے ان کے بردر ججز نے کیا ان کے ساتھ, اور قاضی فیصل نے بلکہ ان کی گریلنگ کی. آج کل بڑے بیٹھے ہیں ججز کالونی میں, ملاقاتیں ان کی بھی جاری ہیں. تو خیر وہ یہ ہے کہ
جو اطلاع یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب اب سپریم کورٹ ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا, 11 کو میٹنگ ہے. اگر ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے تو کسی صورت میں بھی جو ہے موجودہ جو نظام ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو افورڈ نہیں کر سکتا. جو 6 جج جنہوں نے خط لکھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. تو یہ ڈیسائیڈ بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ جی چیف جسٹس باہر سے آئے گا, جج پہلے جج کے طور پہ آئے گا, تو سینیٹی میں جب ہوگا تو اس کو. اب کل خبریں آئیں اور کچھ لوگوں نے کنفرم کیا کہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اور ان کی اپائنٹمنٹ جون 2015 میں ہوئی, اور محسن اختر کیانی کی صاحب کی اپائنٹمنٹ دسمبر 2015 میں ہوئی, تو وہ سینیٹی میں 6 ماہ سینئر ہیں ان سے. سینئر ان کا نام آیا ہے کہ آج صدر کے ذریعے نوٹیفیکیشن, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی راضی, اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی راضی, تو ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور وہ آ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ. اور جب عامر فاروق صاحب آئیں گے سپریم کورٹ میں تو سرفراز اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور ہرڈل ہے. آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے, اس موو کو جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے کہ نون لیگ کا لیگل ونگ جو تھا نا وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے شرام سرور آئے, تو شرام سرور صاحب میرا خیال ہے کہ وہ دوڑ سے باہر اگر ہوئے تو وہ ونگ کیوں چاہے گا کہ سرفراز ڈوگر صاحب آئیں, تو میں بھی کیا پتا وکیل جو ہیں وکیلوں کو آگے رکھ کے کیا جائے. تو انٹرسٹنگ 2-3 دن ہے. ایک اور خبر آ رہی ہے, رپورٹ ہوئی ہے کہ جی سندھ سے بھی ایک جج کو لایا جائے گا, سندھ ہائی کورٹ کے بھی جج, اسلام آباد ہائی کورٹ. جی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جج اپوائنٹ کرنے کے لیے تو آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں, جی یہ جج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا یا صرف یہ میرا خیال ہے کہ یہ اپلیکیشن یا آرٹیکل 200 بڑا کہتے ہیں کہ 2 ججز چیف جسٹس کی کنسنٹ, اور یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا رول ہے بڑا اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے. تو 2 چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے, یعنی اگر لاہور سے آنا ہے تو لاہور کا چیف جسٹس جی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور صدر پاکستان. آرٹیکل 200 بڑا کلیئر, اس میں سارا وہ پروسیس لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلانا پڑے گا, پیپر ورک جاری ہے, پیپر ورک جاری ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلانا پڑے گا, اس کے بغیر ہو جائے گا. جوڈیشل کمیشن بھی آیا نا تو حکومت کی میجارٹی ہے. حکومت دیکھیں اس وقت جو 26ویں ترمیم کے بعد نا جو تھے نا کہ ہمارے یہ مقاصد ہیں, ان سے زیادہ مقاصد حکومت نے اچیو کر لی ہیں. اچھا, اور جج اپوائنٹ, آئینی بینچ اپنی مرضی کے, سارا کچھ اپنے عمل سے. اچھا یہ بتائیں کہ ملٹری کورٹ میں آج پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, سکھ کی خبر ہے. جی آج کی سماعت پر بھی آپ بات کیجیے گا, لیکن خواجہ عارف صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے خواجہ عارف صاحب نے, دلائل نہیں ختم ہو رہے تھے. بھائی جو سن رہے تھے بیٹھ کے وکلا دوسری سائڈ کے کہ خواجہ عارف صاحب اپنے دلائل مکمل کریں تو ہماری باری آئے. آج خواجہ عارف صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے, تو جو دوسری سائڈ کے وکلا تھے بڑے خوش تھے کہ چلیں اب ہماری باری آئی, ہم اپنا موقع پیش کریں گے, اپنے دلائل پیش کریں گے. لیکن آج جو جج صاحبان نے ریمارکس دیے, اور خاص طور پہ جو مندوخیل صاحب نے کل کے ریمارکس کی وضاحت کی کہ میں نے تو 2 ججز کا نہیں کہا تھا, میں نے تو 2 لوگوں کا کہا تھا. اور آج انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی مجھے کسی ریٹائرڈ ججز کا فون آیا. ریٹائرڈ ججز سب جوڈیس میٹر میں یہ کیوں فون کر رہے ہیں جی؟ کون ہے ریٹائرڈ جج جو مندوخیل صاحب سے رابطے میں؟ نہیں, سب جوڈیس میٹر پہ نہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے ریٹائرڈ ججز کا فون آیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ میں نے کل جو بات کی, جو ریمارکس دیے وہ غیر مناسب اس کی رپورٹنگ ہو گئی یا غلط رپورٹنگ ہو گئی. میں نے تو یہ کہا تھا کہ 8 ججز بیٹھ کے ادھر فیصلہ کرتے ہیں اور 2 لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 8 ججز کا فیصلہ غلط ہے. اس کو کچھ میڈیا چینلز نے, کچھ یوٹیوب دوستوں کی طرف سے یہ کہا گیا, یوٹیوبر کی طرف سے, کہ یہ 2 لوگ نہیں کہے مندوخیل صاحب نے, یہ 2 جج کہیں. اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ مجھے کل کی اس رپورٹنگ کے بعد ریٹائرڈ ججز کے فون آئے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. یہ ریٹائرڈ جج کیوں کنسرن ہے؟ میں یہ حیران ہوں. خبر یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج کیوں رابطے میں, اور کون سا ریٹائرڈ جج ہے؟ مندوخیل صاحب کو بتانا چاہیے. مجھے نہیں, ججز, جج نہیں, ججز. آپ جس طرف جا رہے ہیں نا اس طرف نہ جائیں, ججز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں انہوں نے ججز کا لفظ استعمال کیا, آپ جا رہے ہیں جوڈیشل کالونی کی طرف, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ریٹائرڈ ججز پہ نا بڑے سوالات ہیں کہ کیوں مندوخیل صاحب نے کی, اور بلکہ ان کو الرٹ کیا ریٹائرڈ ججز کو. رابطہ کیوں کر رہے ہو آپ؟ نہیں, کیس پہ بات سب جوڈیس میٹر ہے. او بھائی, سب جوڈیس میٹر ہے تو بات کون سا آدمی ہے اس فوجی عدالتوں میں سویرین ٹرائل کے کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ریمارک, وہ کون ہے جی؟ میں تو یہ ریمارکس پہ کیا کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا, یہ کیا نہیں کہا, انہوں نے کیوں کہا؟ دیکھیں پہلے بھی نا مندوخیل صاحب نے تو یہ پوچھا کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ آپ نے کیا کہا. مندوخیل صاحب نے, مجھے یاد ہے 9 مئی کے نا, ایک میری بات سنیں, خبر بھی دوں, 9 مئی کے ملزمان کی کچھ ضمانتیں دی تھی مندوخیل صاحب. تو وہاں کسی اس وقت ریٹائرڈ نہیں تھے, کسی سروے نے کہا کہ آپ تو سنا ہے دہشت گردوں کو ضمانتیں دیتے ہیں. تو
عمران صاحب چھوڑ دیں نا, یہ ریٹائرڈ جج, اصل خبر تو یہ ہے. نہیں جناب, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہہ رہے کہ یہ فون کر کے پوچھا, یہ تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ مجھ سے فون کر کے پوچھا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون آیا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ان کا جملہ سمجھنا چاہ رہے تھے. چلیں جملہ سمجھنے کو آپ کہاں پہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, لگتا ہے کہ وہ ریٹائر بھی ہو گئے لیکن آپ کو فوبیا ہو گیا. نہیں بھائی, میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی کا, میں نے بھی نام نہیں لیا. اچھا لیکن سمجھ گئے ہیں, سننے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے, اور آپ بھی سمجھ گئے, میں بھی سمجھ گیا. تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.